وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صلوات سارے سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، سلسلہ ہے گفتگو کا سہ روزہ اور عنوان ہے عظمت حضرت ابو طالب۔ کوشش کر رہا ہوں کہ 3 نشستوں میں پوری دنیا میں جہلم سے لے کر اور 22 ممالک کے جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں بھی بیرون ملک ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پروردگار عالم جو مقاصد کو لے کر رہے ہیں انہیں مثالی کامیابیاں فرمائے۔ خواہش ہے کہ یہ 3 روزہ گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہو جائے اور اس طرح کام آئے کہ کہیں بھی کوئی رسول کا دشمن رسول کو پالنے والے کے خلاف زبان چلائے تو آپ کے پاس اتنا مواد ہو کہ اس کانٹے کو وہیں توڑ کر رکھیں۔ آج کچھ گفتگو ہے تاریخ کے ان حقائق کی طرف کہ جس پر عموماً گفتگو نہیں ہوتی، ان راہوں پر لے کر چل رہا ہوں میں آج آپ کو کہ جہاں عموماً گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور کہ ایک ہستی جو ہے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ جو ہے لازمی امور ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، اور جناب عبد المطلب جو ہیں وہ شیبۃ الحمد ہیں اور سردار ہیں مکہ کے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی جیب میں کعبے کی چابی رہتی ہے۔ اور جناب عبد المطلب جو جناب ابو طالب کے والد ہیں، حضرت عبد المطلب
हाशिम बेटे हैं, सुनते चले जाइए, जनाबे अबू तालिब बेटे हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं जनाबे हाशिम के, हाशिम बेटे हैं जनाबे अब्द मनाफ के, अब्द मनाफ बेटे हैं जनाबे कुसई के, कुसई बेटे हैं फहर के, फहर बेटे हैं मालिक के, मालिक बेटे हैं गालिब के, गालिब बेटे हैं इस्माइल के, इस्माइल बेटे हैं इब्राहिम के। मैंने मजमे के सामने बता दिया, सुन रहे। और हजरत अबू तालिब की जो वालदा है, उनका नाम है जनाब अबू तालिब की वालदा, उनका नाम है फातिमाए मखजूमिया, फातिमाए मखजूमिया। ये जो मेरे ममदू हैं जनाब अबू तालिब, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। मिंबर पर बैठा हूँ और मिंबर पर मैंने बैठकर बताया है कि जिनकी मैं मदा बयान कर रहा हूँ, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनका बाप ये है और उनकी माँ ये है। अब अबू तालिब के ईमान पर शक करने वालों में ताकत है तो वो जरा उनकी माँओं के नाम बताने की जरूरत है। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो हैं उनके वालिद हैं जनाब हाशिम। हाशिम के एक बेटे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं जनाब अबू तालिब। जनाब हाशिम के दूसरे बेटे हैं जनाब असद। असद असद की बेटी है जनाब फातिमा बिन्ते असद। यानी अब जो काबे में नूर आया है मेरे मौला का, सुनिए हुजूर आने लिखा, यानी हजरत अबू तालिब के चचा की बेटी है जनाब असद की बेटी। अब जो काबे में नूर आया है वो बाप की तरफ से भी हाशिमी है, माँ की तरफ से भी अल्लाह ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को 4 बेटे अता किए, 4 बेटे अता किए और 3 बेटियां। हजरत अबू तालिब के 4 बेटे और 3 बेटियां। 4 बेटे हैं, जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम है तालिब। कहीं से कुछ भौंकने वाला किसी जरिए से भौंका था तो मैंने तय किया कि 3 मजालिस में इसका जवाब दूंगा। कोई सोशल मीडिया पर भौंकने वाला यही पॉइंट पर भौंका था तो मैं इसी जगह पर जवाब दूंगा। मेरा आका मुझसे राजी है, मेरा मौला मुझसे राजी है। तो चूंकि यहाँ पर जो है वो गुफ्तगू कम है तो लिहाजा उसने इस जगह को हदफ बनाया, टारगेट किया कि यहाँ पर मैं भौंकर अपनी राह निकाल दूंगा और वो दुश्मनी जो है अबू तालिब से, वो दुश्मनी जो है वो मैं दिखा दूंगा। जनाब 4 बेटे हजरत, अब सिलसिला ऊपर से देख लें, और यहाँ जनाब फातिमा बिन्ते असद और जनाब अबू तालिब शादी हुई है, निकाह हुआ है और ये निकाह जो है वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ा है। एक मंजिल आई थी कि जिस मंजिल पर मौलाए कायनात में गुफ्तगू करते हुए एक मंजिल पर कुछ लोगों के सामने कहा था, मैं अली वो हूँ कि मैं निकाह से हूँ, मेरा बाप निकाह से है, मेरा दादा निकाह से है, मेरा परदादा निकाह, तुम्हें है कोई मेरे अलावा?
یہ نکاح فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ، 4 بیٹے، پہلے بیٹے 3 بیٹیاں، پہلے بیٹے کا نام ہے طالب، دوسرے بیٹے کا نام ہے جناب عقیل، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے جناب جعفر، اور چوتھے بیٹے کا نام ہے جو کائنات میں اللہ کا مکمل نور بن کر اترا ہے، علی ابن ابی طالب۔ 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام ہے جناب ام ہانی، دوسری بیٹی کا نام ہے جناب جمانہ، تیسری بیٹی کا نام ہے جناب اسماء بنت ابی طالب۔ یہ 3 بہنیں ہیں مولا کائنات کی، اور وہ 3 بھائی ہیں مولا کائنات۔ ان میں جو جناب طالب ہے وہ بڑے بیٹے ہیں، انہی سے کنیت ہے حضرت ابو طالب، نام ابو طالب نہیں ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ عرب میں طریقہ یہ ہے کہ عرب میں بڑے بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کا اپنا نام پسے پڑتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت روایت ہے، مگر یہ روایت مخصوص ہو گئی ہے عربی زبان اور عربی زبان کی لغت کے دوسری طرف نکل نہیں گیا۔ یہ اب یہ لسانیات کی گفتگو ہے، لسانیات کی علوم ہے، اب یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کی راہیں نجم کہ کسی کے کو باپ کے نام سے، جیسے مولائے کائنات کو ابو الحسن، حسن کا بابا، یہ آپ کسی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر نہیں سکتے، جیسے قبضہ کر لیا، اتنا حسن ہے اس میں۔ تو اصل نام جو ہے جناب ابو طالب کا وہ عمران، چونکہ قرآن میں ان کے نام سے پوری سورہ موجود ہے، لہذا پردے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں اس اشرے کے تمام مومنین سے کہ وہ ملک میں ہو یا بیرون ملک، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سب جتنے معاملین ہیں وہ کسی طرح کے بھی سنی شیعہ جہاں جہاں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت عظیم الشان اجتماع ہے، میرے جملے سمجھے، میں آپ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، میرے جملوں کو سمجھے کہ میں آپ کو امام ضامن مان رہا ہوں، امام ضامن جناب وہ کنیت ہے طالب کے جناب۔ اب سنیے گا جو اہم جگہ ہے اس کو، حضرت طالب بڑے بیٹے، اور جس طرح جناب ابو طالب بہت عظیم نعت گو شاعر تھے، اور اسی طرح جناب طالب میں بھی یہی وصف آیا باپ کی طرف سے کہ یہ بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کی، یہ مکے میں تھے، 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی، اور مکے سے کافر پیغمبر سے لڑنے کے لیے مدینے کی جانب چلے، تو جناب طالب کو کافروں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ گھبرائیں گے تو نہیں، لے کر چلے۔ تو جب چلے تو یہ حالات، اب یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں ہوں کہ اس ٹائم کے حالات کیا تھے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حالات تھے۔ حضور علی دکھ ہوگا، ابھی ربیع الاول آئے گا، ان کا بھی ذکر ہوگا، ان کا بھی ذکر ہوگا، ان کا بھی ذکر ہوگا، انہوں نے یہ فتح کیا، انہوں نے وہ مارکا کیا، انہوں نے وہ ملک سمیٹا، انہوں نے یہ دولت سمیٹی، سب کا ذکر ہے۔ کہیں بھول کے وہ بھی ذکر کر دو کہ جب پیغمبر کا بائیکاٹ کیا تھا تو 3 سال پیغمبر کو سینے سے لگا کے درختوں کے پتے کھا کے نبی کی حفاظت کس نے کی؟ ابھی شہید ابی طالب کا بھی ذکر ہونا، شہید ابی طالب کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ میری راہیں آگے کی طرف جا رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو نتیجے دینا چاہتا ہوں وہ نتیجے ملے آپ لوگوں کو۔ کبھی ذکر ہونا چاہیے شہید ابی طالب کا۔ ممکن ہے کل میرے پاس وقت ہوا تو ایک تصویر دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ یہ شہید ابی طالب کیا ہے، اور یہ جو سوشل بائیکاٹ پیغمبر کا کیا وہ بائیکاٹ در حقیقت کیا ہے، کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ حضور عالی انہوں نے باندھا اور جناب طالب کو لے کر چلے۔ جب جناب طالب کو کھینچتے وہ میدان بدر یعنی پیغمبر سے لڑنے، تو جناب طالب جو تھے وہ شعر کہنے لگے،
حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کے سب سے پہلے نعت گو شاعر ہیں، یعنی جس نے سب سے پہلے پیغمبر کی شان میں نعت کہی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ فرق ہے، آج کے نعت کا جو نعت کہتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، آپ انہیں مٹھائیاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، گلے میں پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ ابو طالب نعت پڑھتے تھے پیغمبر کی، جواب میں پتھر آیا کرتے تھے، یہ فرق تھا اس وقت، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور شعر سنیے، علم تعلمو، حضرت ابو طالب علم تعلمو، تیور تو دیکھیں، مصرے کے تیور تو دیکھیں، علم کافروں کو دیکھ کر کہہ رہے، کافر سرداروں کو مکے کی چوپان پر کھڑے اور ان کو کہہ رہے ہیں علم تعلمو، سارے کافر سردار کھڑے اور 365 کتب لگے، علم تعلمو انا وجدنا محمد نبی کا موسیٰ، اے مشرک سرداروں تم میرے بیٹے محمد کو نبی نہیں مانتے؟ دیوان موجود ہے، دیوان چھپا ہوا موجود ہے، علم تعلموا انا وجدنا محمد نبی کا موسیٰ خطا فی ذالک کتبی، میں نے تو اس کے ذکر کو پڑھا ہے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، میں نے تو اس کا ذکر پڑھا ہے، تم نبی نہیں مانتے؟ اے مکے کے کافروں، اے سرداروں تم نبی، قبلہ کو دیکھ رہے، وہ جتنے بیٹھے بیٹھے گونگے تھے، وہ جتنے سردار بیٹھے تھے بولیے گونگے تھے، کوئی تو مجھے سنی شیعہ مجھے بتائے گونگے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب گونگے نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو سارے کھڑے ہو کے کہتے ابو طالب پہلے تم تو اسے نبی مانو، محمد نبی کا موسیٰ، تم نبی نہیں مانتے، تم نبی نہیں مانتے میرے بھتیجے، ارے انا وجدنا محمد، یہ تو ایسا نبی ہے جیسے کہ موسیٰ، پورا قرآن، بعد میں آیا قرآن، پورا قرآن دیکھیں، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا میرا محمد ایسے نبی ہے جیسے ابراہیم، جیسے اسماعیل، جیسے عیسیٰ، جیسے یحییٰ، جیسے زکریا، پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے، میں تمہاری طرف محمد کو نبی بنا کر ایسے بھیج رہا ہوں جیسے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ۔ دوسرا مصرع کیا اوزان دیکھیے اور مصروں کے تیور، خطا فی ذالک کتبی، اور میں نے تو اپنے بھتیجے محمد کے ذکر کو پڑھا ہے، ذالک کتبی، وہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں توریت میں، انجیل میں، زبور میں کیا کروں حضور علی، بعد میں قرآن آیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میرا وہ نبی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے لکھ چکا ہوں توریت میں، انجیل میں، زبور میں، پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو شاعر تھے جناب طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے جناب طالب، تو جناب طالب کو کھینچ کے وہ بدر میں لے جا رہے ہیں پیغمبر سے پہلی جگہ، تو جناب طالب کو سنا گیا کہ اونٹ پر باندھا ہوا، تو وہ پھر بدی شعر کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اپنے شعر، وہ شعر کیا کہہ رہے، پالنے والے اے میرے عزتوں والے رب، یہ سارے لڑنے جا رہے ہیں تیرے محبوب سے، میرے اللہ یہ لڑنے جا رہے ہیں تیرے محبوب سے، اس محبوب سے کہ جس کی بڑی مشکلوں سے میرے بابا نے حفاظت کی ہے، آج میرا بابا دنیا میں نہیں ہے تو یہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہ اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، میرے اللہ میں ابو طالب کا بیٹا تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ محمد کے مقابلے میں ان کافروں کو ایسی شکست دینا کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اس طرح ذلت اور رسوائی سے ان کو دو چار کرنا کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل، یہ تو ہمارے لیے ان کو غصہ آیا، انہوں نے وہیں جناب طالب کو قتل کر دیا، مکے اور بدر کے درمیان ابو طالب کا بیٹا شہید کر دیا۔ یہ ہے پہلا، یہ ہے حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے
जनाब तारिक, समझ में आ गए। दूसरे बेटे हैं जनाब अकील। आज ये सब्जेक्ट आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरे बेटे हैं जनाब अकील। जनाब अकील हजरत तालिब से 10 साल छोटे, 10 साल छोटे। कल मैं इस जगह से काम लूंगा, जरा जहन में रखिए। जनाब अकील तालिब से 10 साल छोटे, और अकील के बाद है जाफर। जाफर जनाब अकील से 10 साल छोटे, और उनसे छोटे हैं मौलाए कायनात, वो जनाब जाफर से 10 साल छोटे। कल काम लेना है मैंने, 10 साल को जहन में रखिए। फिर है जनाब अकील, हजरत अकील। एक सलवार पड़े दोस्त अंदर आकर बैठना चाहते हैं, बताइए कोई घबराहट तो नहीं है मजमून के साथ? मेरे दोस्त सुन रहे हैं सारे? जनाब अकील कौन है? हजरत अबू तालिब के बेटे दूसरे हजरत अकील। मैं दुआ लूंगा उनके आगे। हजरत अकील जो थे वो इल्मुल अंसाब के बहुत बड़े आलिम। इल्मुल अंसाब, बच्चे समझे, नौजवान समझे, इल्मुल अंसाब यानी शजरों का इल्म, शजरों का इल्म जी। सिर्फ इंसानी अंसाब के आलिम नहीं थे। हजरत अकील जो अरब के जानवर थे उनके शजरों से भी वाकिफ जान, सिर्फ जानवरों के नहीं, अरब के दरियाओं के शजरों से भी वाकिफ, अरब के जो रेगिस्तान है उनके शजरों से भी वाकिफ, अरब के जो दरख्त हैं उनके शजरों से भी वाकिफ, सब इंसानों के। और मस्जिद में बाकायदा उनका मुसल्ला बिछता था, नशिस्त लगती थी, उस पे तशरीफ फरमा होते थे बाकायदा। और यह हजरत के भाई का, और लोग दूर दूर से आते थे अपने शजरे मालूम करने, इसका बाप कौन, उसकी माँ कौन, मालूम करने। तारीख ने लिखा है बहुत से लोग को देख के कि मस्जिद में अकील बैठे बाहर से निकल जाते हैं, हमारा ही सजना। अकील के बाद है जनाब जाफर। अच्छा, ये जाफर जो हैं, हजरत जाफर, ये जाफर के बारे में किस मंजिल पर मैं आया हूँ, यानी मुझे खुद जो है वो एक जो है कैफियत तारीफ हो रही है कि मैं हजरत अमीर अल-मोमिनीन के भाई पर ये जनाब जाफर, इनके बारे में तारीख में लिखा कि ये रसूल अल्लाह से बहुत ज्यादा मुशाबे थे। रसूल अल्लाह से 4 में 9 में, और लिखा कि नबी रसूल अल्लाह इनको चाहते भी बहुत थे। अब हदीस सुनिए, मैडम हदीस सुनिए। अबुल फरज इस्फहानी मकातुल तालिबीन, अबू तालिब की औलाद का मकतब, उस किताब में हदीस लिख रहे हैं, हवाला नोट करवा दिया। हदीस सुनिए। पैगंबर ने जनाब जाफर को देखकर कई मर्तबा फरमाया कि ये जो जाफर है, सुनिएगा, ये जाफर जो है, ये जाफर मेरे शजरे में से है। मौजूद है, मार्केट में किताब मौजूद है। अबुल फरज इस्फहानी वो तहरीर कर रहे हैं कि नबी ने जाफर को देखकर कहा कि ये मेरे शजरे में से है। जरा सुनिएगा, ये बार बार नबी जाफर को क्यों कह रहे हैं? मेरे शजरे में से है, मेरे शजरे में से है। सदके जाओ ऐ दो जहां के आका, ऐ सरदार अंबिया, कयामत तक कैसे नजर है आप?
لیے کہا ہے کہ آج کی صدی کا لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اگر سب ایک جیسے نہیں ہیں اور سید اور غیر سید میں اگر فرق ہوتا تو جناب زینب عالیہ کی شادی جو ہے وہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کیسے ہو گئی؟ ارے ایسے ہو گئی کہ نبی نے کہا جعفر تم میرے شجرے میں سے ہو، تو جناب عبداللہ ہیں جناب جعفر کے بیٹے اور جناب زینب عالیہ ہیں جناب علی کی بیٹے۔ ایک ہی شجرا ہے نا، اب سمجھ میں آیا؟ یہ ایک ہی شجرا ہے، تو اپنی سید غیر سید کو دے سکتا ہے، جبکہ انہوں ہاں دے سکتا ہے، آپ سید جیسا شجرا لے آئیے۔ ارے وہ تو اس شجرے کے ہیں جو شادی ہوئی ہے۔ نبی اس لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ جعفر میرے شجرے میں سے ہے، میرے شجرے میں سے ہے۔ اور جو جناب جعفر ہے وہ پہلی ہجرت کی ہے جناب جعفر، اور وہ ہے خدا نہ ذرا مکے کے حالات کو پڑھیے کہ مکہ رہنے کے قابل نہیں تھا، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اس کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا۔ کس طریقے سے اب یہ کیا بیان کرے، حالات ہی ایسے تھے، تو ظلم کیا جاتا، مارا جاتا، وہ کہیں کا رہ نہیں جاتا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ مکے سے تم لوگ نکل جاؤ، صبح کا 4 بجے سے ان کا چین میں سانس لے سکتے۔ تو جناب جعفر جو ہے وہ لے کر گئے مسلمانوں کو، جناب جعفر کی قیادت میں پہلی ہجرت اسلام۔ یہ جو دوسرے ہے بعد میں، وہ بعد میں ہجرت ہے، پیغمبر اسلام جامع جعفر کی پہلی 5 بے سر اور لے کر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ افریقہ، حبشہ، یہ جو افریقہ ہے وہاں چلے گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو تھا بڑا منصف مزاج تھا، عیسائی مذہب کا۔ اب وہ جناب علی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پناہ گزین ہو گئے۔ کافروں نے تعاقب کیا، تعاقب کرتے 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 پہنچ گئے اور جا کر دربار میں درخواست دے دی۔ بادشاہ نے بلا دیا اور بلا کر کیا بات کہا، جناب کچھ ہمارے مکے کے وانٹیڈ لوگ ہیں، وانٹیڈ تھے ہمیں، وہ آ کر آپ کے پاس چھوٹ گئے، ہمیں دیجیے کہ ہم لے کر چلے جائیں، ہمیں وانٹیڈ ہے، وہ ہمارے مسلم ہیں، وہ کریمنل ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں اکیلے آپ کا بیان سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا، بڑی حیرت انگیز منزلوں پر لے جا رہا ہوں، تھکن تو محسوس نہیں ہوگی؟ میں چاہتا ہوں ایک نشست میں اولاد ابو طالب کے حالات آ جائیں، یعنی ایک نشست صرف ایک مجلس اور پورے حالات حضرت ابو طالب کے بیٹوں آپ کے سامنے آ جائیں۔ نہیں میں ان کا بیان نہیں سنوں گا، کل آنا میں ان کو بلا، دوسرے دن دربار لگا، جناب جعفر مسلمانوں کے لیے جو مائگریٹ کر کے ادھر سے ہو جو کہ کافر بھی آ گئے، وہ جناب علی کھڑے ہو، ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کے وانٹیڈ ہیں اور یہ آپ کو لینے آئے ہیں کہ آپ کو سزا دیں۔ تو جناب جعفر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھیے ہم ان کا کوئی آدمی مار کر آئے ہیں؟ وانٹیڈ کیا زندہ باد، یہ بات سمجھ میں آ رہے، ہم ان کا کوئی آدمی قتل کر کے آئے ہیں؟ پوچھا یہ آپ کا کوئی آدمی قتل کر کے آئے؟ بنی ہاشم کے جو سردار ہے، بنی ہاشم کا شہزادہ، انہیں نہیں کہا جناب ان سے پوچھے ہم کا کوئی مال چھین کر چرا کر آئے؟ تو بادشاہ نے کہا تمہارا مال لے کر آئے نا، تمہارا بندہ قتل ہے، تو تمہارے وانٹیڈ کیسے ہیں؟ جو کشرائے صاحب نے وانٹیڈ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اس طرح ہمیں چاہیے، ان کا بھائی ہے چچا کا بیٹا، وہ جو چچا کا بیٹا ہے وہ دین لے کر آیا ہے اور باپ دادا سے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، ان کو یہ برا کہہ رہے ہیں کہ یہ بت جو تھے ان کو یہ برا کہتا ہے، ان بتوں کو وہ گالیاں دیتا ہے، لہذا ہم جو ہے مجھے 5-10 منٹ کی آج مہلت ہے میرے، لیکن ٹھہرتا ہوں۔ ایک کافر کہتے تھے نبی بتوں کو گالیاں دیتا ہے، آپ سنی شیعہ بیٹھے کھڑے ہو کے وہ گالی تو بتائیں جو میرے نبی نے کسی بت کو دی ہے، تعریف کو ذرا ٹھہر کر پڑھیں، یہ بڑے دھوکے دے گی آپ کو، رکے ٹھہرے، مجھے بتائیں سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے،
पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अभी कहीं से मुझे मैसेज भेजे कि मेरे नबी ने वो कौन सी गाली है जो किसी बुत को दी है, बताएं नहीं। अरे जिसकी जबान आबिद कौसर से ज्यादा तैयब व ताहिर हो, तो क्या गाली? मगर वो तो कहते थे गालियां देते हैं, गालियां देते हैं। वो सरदार जितने काफिर थे अपनी रियाया करते हमारे बुतों को गालियां देते हैं, और रियाया कैसी है मान ली कि हाँ गालियां देते, हाँ गाली। वो तो कहते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऊपर फलाह पा जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कहते थे। लेकिन मौसे जी ने जहलूम, सुनिएगा जरा, मेरे नबी कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काफिर कहते थे देखा देखा वो गाली दे दी ना, उस्सा को भी गाली दे दी, लात को भी कुत्तों के लात को भी गाली दे दी, हुबल को भी गाली दे दी। अरे भाई वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने देखा देखा वो लात को भी गाली दे दी, हुबल को भी गाली दे दी, उस्सा को। काफिरों की आदत गई नहीं है, हम कहते हैं गालियों वलीउल्लाह, वो कहते हैं देखा देगी ना गाली, उसको भी गाली। ये महफिलें, ये मजलिस है, ये रंगीनियाँ, ये रौनक है, ये नूर इसी तरह बाकी है, इसी तरह बाकी है। अल्लाह आपको सेहत बंद नजाशी नाम नहीं। उन्होंने कहा जनाब हम बाप दादा से जिन बुतों को पूछ रहे थे, इनका भाई आया नया दीन लेकर, और वो ये है कि उन्होंने कहा जाफर तैयार थे बनी हाशिम के शहजादे, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारा भाई एक नया दीन है जिसमें लकड़ी के पत्थर के बुतों के सामने इंसान के माथा रखने को वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह जो है वादउल्ला शरीक है उसकी और उन पर एक इमामी किताब आई है जिसका नाम नजाशी ने कहा मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा कायम दूंगा, नजाशी के बादशाह का एक शजरा पढ़ूंगा या शजरे की चाबी आपको देकर जाऊंगा, इस बादशाह का भी शजरा पढ़ूंगा अभी आपके साथ। अगर मुझे मेरा टाइम लगा कि नहीं ये कोई वजह नहीं है कि आप इनको गिरफ्तार करके लेकर जाएं, मैं आपको नहीं दूंगा। ये मुसलमान जो है ना काफिर बड़े चालाक होते हैं, काफिर ब्लेड होते हैं, ब्लेड काफिर क्या होते हैं? अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मोमिन तो भोला भाला होता है, मासूम मोमिन मासूम, और जिसके दिल में विलायत का नूर है तो रेशम ही रेशम है, नूर ही। काफिर जो होता है ब्लेड होता है, पता नहीं अल्लाह रहम करे आजकल मोमिन में भी ब्लेड निकल आए, ये पता नहीं इनको चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट इनकी चेक करनी पड़ेगी शजरों की वेबसाइट कि भाई कहाँ से ये शजर। अच्छा उधर तो ब्लेड है सो है और मिंबर पर भी ब्लेड आ गए, तो अल्लाह ब्लेडों से बचाए। मोमिन काफिर होते ब्लेड जैसे कहा मैंने काफिरों ने क्या कहा जनाब बादशाह सलामत, ये फकत आपके ही दुश्मन हमारे ही दुश्मन नहीं, अरे ये तो आपके भी दुश्मन, तो हमारे क्या ऐसे कि ये हजरत ईसा को भी नहीं मानते। सारे पादरी बैठे थे, सारा दरबार पादरियों का था, सारे दरबार में मसीह बैठे हैं, उनके पादरी बैठे हैं, उन बादशाह का जाती ईसाई मजहब। इतना ही नहीं, पूछ लीजिए उनको नहीं मानते, न जाने उनके लिए क्या क्या बुरा भला कहते हैं जनाब मसीह के बारे में। बताइए अबू तालिब के बेटे, बताइए क्या मतलब कि ये आपका जो भाई है और आपकी जो किताब है, भाई से मुराद रसूलुल्लाह
یا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خطبہ ہے، خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اجازت دیجئے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں ابو طالب کے شہزادے علی کے پاکیزہ بھائی کے خطبے کا ایک جملہ آپ کے لیے ہدیہ تک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، ان کے شان سے بھی بے ادبی کرتے ہیں۔ جناب طالب سے مجھے بتائیں، آپ جناب جعفر سے مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنیے، حیدر کرار کے بھائی خطیب منبر سلونی کے بھائی کا جواب سنیے۔ بڑے دربار میں افریقہ کے حبشہ کے دیکھ کر کہا بادشاہ سلامت، ہمارے اسلام میں ہمارا بھائی اور وہ کتاب جو اس پر آسمان سے آئی ہے اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ نے کماری مریم پر اتار دیا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ نجاشی اٹھا اور پوچھ کر وہ چھپا اور ایک تنکا سا تھا وہ تنکا اٹھایا اور ان پورے دربار میں لہرا کر کہا جو ابو طالب کے بیٹے نے کہا ہے ان کے بیان میں اور انجیل کے بیان میں اس تنکے کے برابر فرق نہیں ہے۔ یہ میں حضرت ابو طالب کے تیسرے بیٹے کا حوال پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہیں پر گیا ان کو کہا دفعہ ہو جاؤ چلے جاؤ، ان کو پھر آپ مسلسل 7 ہجری تک 5 سے 7 ہجری تک مسلسل رہی ہے۔ اور جناب جعفر یہ جتنا افریقہ میں اسلام پھیلا ہے، جتنی اذانیں ہو رہی ہیں، افریقہ میں جتنی مساجد بنی ہیں، صدقہ ہے علی کے بھائی جناب جعفر۔ آپ کے بیٹے جناب عبداللہ بھی وہی پیدا ہوئے، جناب اسماعیل اوجا ہے نا، تو جناب اون بھی وہی پیدا ہوئے، اور یہ دونوں داماد ہیں یہ وہیں پر آپ کی اولاد، اور جتنے مسلمان ہیں وہیں۔ پھر بیمار ہو گیا نجاشی، اور عظیم بات ہے تو جناب جعفر کو خلوت میں بلایا اور کہا بیمار ہو گیا اور بچنے کی میری امید نہیں ہے، تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ نا اپنے بھائی کے پاس جب جانا تو اس سے کہنا میں نے اس کا دین قبول کر لیا۔ یہ جملہ ہدیہ موضوع میرا ہے نا، میرا موضوع ہے جملہ ہدیہ۔ کہ کب دین قبول کر لیا میرے بھائی کا، ان کو ملا ہی۔ ذرا سنیے گا میرا موضوع، سنیے گا میرا موضوع ہے آپ کے ذہن میں کب دین قبول کر کہنے لگا کہ جب تم آئے تھے نا، تمہارے آنے سے پہلے، تمہارے آنے سے بہت پہلے تمہارے والد حضرت ابو طالب نے مجھے خط لکھا تھا، میرا بھتیجا عنقریب ایک پیغام دے گا، تو اس پیغام کو قبول کر لینا۔ ابو طالب کا خط پہلے جا چکا تھا، کہنے لگا میں اس وقت سے پیغام کا منتظر تھا، تم تو اپنے بابا کے انتقال کے بہت بعد میرے پاس وہ پیغام لا، میں ان کا دین قبول کر چکا، میں نے ان کا دین قبول کر دیا۔ انتقال پیغمبر وہ افریقہ، پیغمبر اسلام جنت البقیع سے فاتحہ پڑھ کے باہر نکلے مدینے میں، جنت البقیع جگہ یک بدن اطہر پر جبریل کے پروں کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کی۔ کیسے آئے امین بھائی؟ یا رسول اللہ، اللہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے محبوب تیرے عاشق کا انتقال ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا میرے سننے والا، میں بڑی اہم بات، میرے عاشق کہاں دور بیٹھ کر بہت چاہتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، ابو طالب کا دوست تھا، میرا عاشق تھا، میرے دین کو اختیار کر دیا، کہاں؟ افریقہ میں۔ میرے محبوب میں چاہتا ہوں اس کا کوئی اور نہیں تو خود نماز جنازہ پڑھے۔
افریقہ میں یہ کون تھا؟ نجاشی. میں بتا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے کس بیوی سے شادی کی تھی؟ دیکھتا ہوں کون بولے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے, تخت ہوا میں ہوتا تھا, جنات بھوت پرہیز پر چرند پرند پر حکومت کرتے تھے, انہوں نے کس بیوی سے شادی کی تھی؟ جناب بلقیس. قرآن میں جناب بلقیس سے شادی کی تھی. وہ کہاں کی ملکہ تھی؟ ملک سبا. ملک سبا حبش افریقہ. حضرت بلقیس کی جو نسل ہے اس نسل میں ہے یہ نجاشی بادشاہ. جو ہے حضور ہے دیکھیے وقت بھی تمام بس جلدی کر لوں بس تقریر کر چکا ہوں. جناب میرے حبیب اس کا نماز جنازہ پڑھا. نماز جنازہ کس بات کا انعام ہے؟ کہا ابو طالب کے بیٹے کو پناہ دی ہے. نماز جنازہ میرے اللہ میں تیری عزتوں پہ قربان میں کیوں نہ پڑھا. وہ ہے افریقہ میں, حبشہ میں, میں جنت البقیع مدینے میں غائبانہ پڑھا دی ہے. غائبانہ ہی ہوگی. نہیں میرے حبیب کہاں, تو کہاں اور غائبانہ کہاں؟ غائبانہ نہیں پڑھا. مالک تو میں تو بقیع مدینے میں ہوں, وہ افریقہ میں. کہا نہیں میرے حبیب یہ ہوگا میں اللہ ہوں. تو تیاری کر. ادھر نبی نے تیاری کی, اللہ نے حکم دیا ساری زمینیں نیچی ہو جا. زمینیں نیچی ہو گئی. اس کا جنازہ اٹھا, پیغمبر کے قریب آ کر رک گیا. پیغمبر کا بدن آپ کی قبائے مبارک جنازے سے ٹکرائی. آواز دی 5 تکبیر, نماز جنازہ. میں تو رک رہا 7 ہجری وہاں سے لوٹے. اس وقت لوٹے جب ان کے چھوٹے بھائی نے خیبر کو اڑا دیا. 7 ہجری انہی کے چھوٹے بھائی خیبر کو اڑا دیا. مولو غنیمت اتنا مال غنیمت. تاریخ کیا گن کے بتائیں. تاریخ نے کہا صحابہ کرام کے بچے سونے چاندی کے گیندوں کے ساتھ کھیل رہے. جن بچوں کو گندے کپڑوں کو گول کر کے گیند بنانے کے لیے نہیں ملتے تھے, گیندوں کے ساتھ کھیل رہے. اتنا مال آیا ایک کے حصے میں کہ سامنے جو مال رکھا تو وہ کھڑے ہوتے ڈھیر لگ گیا. ایک صاحب کا بیان ہے تاریخ میں, کہتے ہیں جو مجھے مال کا حصہ ملا میں کھڑا ہوا تھا وہ اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا میرے سامنے ہیرے جواہرات سونے چاندی اور شبیاں کہ جو ادھر بندہ کھڑا تھا وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا. حالانکہ موصوف اچھے خاصے لمبے تھے. ایک صاحبہ کہتی ہیں تاریخ میں, ایک صاحبہ کہتی ہیں فتح خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں ملی. جب خیبر فتح ہوئی تو کھجوریں آئی, میں نے پیٹ بھر کے. فتح خیبر سے پہلے عرب کا رہنے والا بندہ یا کوئی خاتون مل گیا مجھے کھجور, بالکل ایسے ہی جیسے سرگوزے کا رہنے والا کا میں نے کبھی مالٹا ہی نہیں کھایا. عرب لے رہے ہیں اگر پیٹ بھر کے. اس دن ملی جب علی نے, میں کہوں گا جناب محترمہ کم سے کم علی کا یہ احسان تو یاد رکھیے گا, یہ تو یاد رکھیے, یہ مہربانی کر کے یاد رکھیے. ادھر سے آواز ہے یا رسول اللہ, آپ کا بھائی افریقہ سے ہم سب جعفر تیار. اب تاریخ میں جا کر پڑھیے, شیعہ سنی نے لکھا بے ساختہ نبی نے کہا
آج میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ فتح خیبر کی زیادہ خوشی مناؤ یا جعفر کو سینے سے لگا دے پلے میں رکھ دیا ترازو کے نبی نے. فتح خیبر کو اور جناب جعفر کو ملاقات کو ایک ترازو پہ پلو. مجھے نہیں پتا کس کی ذات, سینے سے لگا ادھر کا بالکل نبی جیسے بتاتے شبہات ادھر سینے سے. بہت عرصے کے بعد کہا جعفر دل چاہتا ہے تمہیں ایک انعام دوں, دل چاہتا ہے تمہیں ایک انعام. سب نے دیکھا یہ جواہرات کے ڈھیر, یہ اشرفیوں کے ڈھیر, یہ ریشم کے ڈھیر, یہ امبر کے ڈھیر, یہ خشک کے ڈھیر, یہ زعفران کے ڈھیر, کیا دیں گے؟ جعفر نے کہا سرکار مجھ سے مل کر تو چہرے اٹھک پر خوشی آ گئی, اس سے بڑا انعام ہو سکتا جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے. آج سب کو ضرورت ہے آپ کو وہی نام. جیسے وہ سب سوچ رہے تھے تو فرمایا جعفر جو تمہیں انعام دے رہا ہوں وہ فقط دنیا تک نہیں ہے. ہاں جعفر وہ انعام جو ہے ایسا انعام دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں, کسی کو نہیں, دنیا کے کھجانوں سے افضل. مولا جعفر کہا جعفر یہ جو انعام ہے جملہ سنیے, تمہیں میں اکسیر اعظم دے رہا ہوں, اکسیر اعظم دے رہا ہوں. اکسیر اعظم کیا؟ کبریت احمد دے رہا ہوں. دو جو اکسیر اعظم کبریت احمد. اکسیر کیا ہوتی ہے؟ اکسیر وہ چیز ہے کہ جس ایک چٹکی کوانٹٹی میں, ایک چٹکی اکسیر کی لے کر اگر آپ کو ہمالیہ جیسے بڑے پہاڑ میں وہ ایک چٹکی اکسیر ڈال دیں سارا پہاڑ سونے کا ہو جائے. میں آپ کی دلچسپی دیکھوں گا تو میں پڑھوں گا. کبریت احمد, دوسرا نام کبریت احمد, ایسا نگینہ, ایسا ہیرا جو زمین پر ہو اور جس کی شعاعیں زمین سے آسمان پر جا کر مل جائیں. کبریت احمد. ایک اور تعریف سنیں, سنیاس کو تعریف کریں, سنیاس کو تعریف. اگر کسی کو اکسیر اعظم, اکسیر بنانے کا فن آ جائے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ ساری بیماریوں نے اس کے بدن پہ گھر کر لیا ہو, ڈاکٹر نے لاجواب قرار دے دیا. اگر کوئی اکسیر بنانا چاہتا ہے وہ ایک سوئی کی نوک کے برابر, تل کے برابر اکسیر زبان پہ رکھے, ادھر اکسیر زبان پہ رکھے گا ادھر لاکھوں بیماریاں بدن سے نکل کر باہر چلی جائیں. میں تمہیں جعفر اکسیر اعظم دے رہا ہوں. اب مجھے ٹائم بھی دیا گیا ہے 2-3 منٹ کا, تو اگر آپ شوق رکھیں تو میں وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں. چونکہ ذکر ہو رہا ہے بتا کر دو جناب, ابھی ہے 2-3 منٹ کا ٹائم. اکسیر اعظم کیا تو فرمایا جعفر یہ 4 رکعت نماز ہے. فرمایا جعفر یہ 4 رکعت نماز ہے جو تمہیں دے رہا ہوں, اور صبح قیامت تک یہ نماز تمہارے نام سے جانی جائے گی, نماز جعفر تیار. نماز جعفر تیار. اچھا بس یہاں پہ تقریر آج رک رہی ہے, برکت انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ ہے. پڑھ لو نماز بتا دوں نا, شوق ہے تو بیان کروں نا. کیا ہے متوجہ رہ گئے. اکسیر اعظم فرمایا جعفر یہ 4 رکعت نماز, اور یہ 4 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی صورت میں سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھنی ہے, سورہ زلزال 1 مرتبہ پڑھنی ہے. دوسری صورت میں سورہ حمد 1 پڑھنی ہے, اذا جاء نصر اللہ 1 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ. دوسری صورت میں سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھنی ہے, والعادیات ضبحاً 1 مرتبہ پڑھنی. سورہ والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً. یہ 2 رکعت ہو گئی. پھر تشہد سلام پڑھنا ہے.
4 रकअत की नमाज मुस्तहब इकट्ठी नहीं पढ़ी जाएगी दरमियान में। फिर दूसरी 2 के लिए नमाज हजरत जाफर तैयार है, सलाम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और ये तीसरी है और दूसरी रकअत की पहली है। पहली सूरत में सूरह हम 1 मरतबा, सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह 1 मरतबा। चौथी और आखिरी सूरत नमाज की रकअत पहली है, इसमें सूरह हम 1 मरतबा, सूरह तौहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु, चारों रकअतें कामिल हो गई। मगर इस नमाज के अंदर 300 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ी। थोड़ा सा मेरे साथ बात करके हौसला हो जाएगा, आप वापस सुने। तस्बीहात क्या है? तस्बीहात अरबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ लीजिए, वला इलाहा इल्लल्लाह। कैसे पढ़नी है? पढ़नी ऐसे है कि जब आपने पहली रकअत को के में क़िरात को कामिल कर लिया, सूरह हम भी पढ़ ली, सूरह ज़िल्ला, अगर ये सूरतें याद ना हो तो कागज पर देख के पढ़ सकते हैं, मुस्तहब में इजाज़त है। पढ़ ली, क़िरात कामिल हो गई। अब यहाँ क़याम में से रुकू में ना आइएगा, यही क़याम में रहिए, 15 मरतबा पढ़िए सुभान अल्लाह है, ठीक है। फिर रुकू में जाइए, फिर रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। फिर रुकू से वापस आएंगे, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला, मुँह से बोल लीजिए वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह। फिर सजदा ऊला में जाएंगे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व, फिर सजदा ऊला में 10 मरतबा पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। फिर सजदा ऊला से वापस आएंगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, यहाँ 10 मरतबा पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। फिर सजदा शानी में जाएंगे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा। फिर सजदा शानी से वापस आएंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा, यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने में ये हो गया 75 मरतबा। जो है कितनी मरतबा पढ़ लिया? 75 मरतबा। तो 2 रकअतों में कितना हो गया? 150, और 4 रकअत में 300 हो गया। तो जहां ये 300 मुकम्मल करेंगे, अब इधर सलाम पढ़ें, इधर सलाम पढ़ें। रिसालत को आप कहते हैं ऐ जाफर, ऐ मेरे जान, ऐ मेरे चचा के बेटे, सुबह कयामत तक तुम्हारे घराने का चाहने वाला कोई न चाहने वाला अगर इस नमाज को बैठकर आफ्ताब के तुलू होने के घंटे 2 घंटे बाद 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे अगर कोई इस नमाज को पढ़ेगा, उसकी इज्जत की कसम, जिसने मुझे नबूवत का ताज पहनाया, मुसल्ले से उठेगा नहीं कि अल्लाह उसकी सारी आरज़ुएं पूरी करवा। फरमाया मासूम ने कि ये वो अजीम नमाज है कि जुमे के दिन एक गया इमाम जाफर सादिक देखता है, मैं शुक्रगुजार हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अजीम मुस्कानिश नमाज। जी हाँ, सलामत है। वो देखा कि सुबह 10 बजे का टाइम, गर्मी का ज़माना, ये टाइम है इसका, और दिन मखसूस है जुमे का, लेकिन किसी को खुदा तौफीक दे दे कि वो रोज़ाना पढ़ने लग जाए, अगर खुदा तौफीक दे दे, एक दफ़ा मेरे और अल्लाह के दरमियान जो दुआएं रुक जाती हैं, अमीरुल मोमिनीन ने बताया, अली के सिवा बता कौन सकता कि दुआएं और 5 साल से मांग रहे हैं, अल्लाह देता है, 10 साल से मांग रहे हैं, ये नहीं हो रहा, 20 साल से मांग रहे हैं। मौला कायनात ने इस रास को खुला है। दुआए को में फरमाते हैं कि कुछ गुनाह हमारे ऐसे हैं जो हमारे और अल्लाह के दरमियान हायल हो जाते हैं। अली फरमाए, यानी हमारे गुनाह हायल हो जाते हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। मासूम ने फरमाया, जो इस नमाज को पढ़ेगा, पढ़ते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह को मिटाकर ऐसे करेगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। अभी कहता है, मैं गया मासूम, शदीद गर्मी, पसीने से शराब, धूप में नमाज पढ़ गया, हैरान हो गया। सुबह का टाइम है, 9 बजे 10 बजे नमाज से फारूक, मैंने कहा मैं सत्य हो जाऊँ, पर ये कौन सी नमाज का टाइम है? इमाम से कहा
یہ معصوم نے کہا بھائی وہ تجھ پر نماز جعفر تیار بھول گیا. یعنی معصوم امام عطا فرما رہا. زیادہ سے زیادہ استعمال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 25 منٹ رکھتے ہیں. خدائی قسم ایسی نماز ہے اگر آپ نے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا, نہ کوئی نوکری پہ جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے, نہ سفارش کروانے کی ضرورت ہے. یہ نماز پڑھتے جائیں, مصلی کو اٹھائیں گے جتنی ضرورت ہوگی, علی خود عطا کرتا چلا جائے. نماز جعفر تیار ہے. سمجھ رہے میرے محترم خان, لیجیے تقریب کو تمام کر رہا ہے. یہی جعفر تیار ہے جن کی بہویں بازاروں میں. عظمت دیکھیے آپ. ہائے احسان فراموش ہو, احسان فراموش. ارے افریقہ تک میں جہاں اسلام, کوئی ان لوگوں سے پوچھے نا جنہیں بچا کر لے گیا تھا کافر ظلم سے, کہاں گئے وہ لوگ؟ اب بھول گئے کہ کون لے گیا تھا بچا کر لے کر, کس نے سینہ سپر ہو گیا. ہاں یہ کس کے ہاتھوں میں رسیاں, کس کی رسیاں کھینچی جا رہی. کوئی بہن کبھی اس طرح بھائی کی لاش پہ نہیں آئی جیسے جعفر تیار کی بہو آئی. سجاد طلع زینبیہ سے دیکھا تھا میرا بیٹا, میرا لال طلع زینبیہ سے دیکھا تھا, زین سے گرا تو یہی تھا. منہ پیٹ کے کہا پھپھی اماں مر نہ جائے وہ بیٹا جس کے باپ کی لاش پتھروں میں دفن ہو. پتھر ہٹائے بھائی کی لاش, پتھر ہٹائے بھائی کی لاش. اب یہ نہ پوچھ لیجئے گا مجھ سے کہ جس کے ہاتھ یہاں بندھے تھے وہ پتھر کیسے مالک آپ کو بس اداداروں پتھر ہٹاتی رہی بھائی کی لاش سے اور کونیاں زخمی ہوتی چلی. کونیاں زخمی ہوتی, بھائی کی لاش ظاہر ہوئی. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ خون بہانا نہیں چاہیے, یہ تنظیم ماننا چاہیے. روایت پڑھ رہا ہوں, بھائی کی لاش ظاہر ہوئی, پھر ماتم کیا بیوی. ظاہری بات ہے یہاں ہاتھ بندے ہو تو ماتم کیسے کرنا, سن لیں گے, سن لیں گے, زنجیر کے ماتمی سن لیں گے, کیسے ماتم کیا. بس یوں سمجھو بھائی کی لاش پہ پڑے ہوئے پتھر تھے اور شہزادی کی پیشانی. خون کا فوارہ اٹھا, زمین کربلا میں سیاہ آندھی چلی, زلزلہ آیا. عمر بن سعد نے کہا شیور قیامت کے آثار ہیں, علی کی بیٹی کا ماتم روک. اداداروں شمر نے رسیاں کھینچنا شروع, یہ کہہ کر بھائی کی لاش سے اٹھ گئے. جا رہی ہوں بھیا مگر علی کی بیٹی ہوں, وعدہ کرتی ہوں جہاں بھی تیرے ماتمی جمع ہو جائیں میں شام چھوڑ کر اس کے پاس آ جاؤں. وہ ماتم کرتے رہیں گے, میں بال بکھرا کے ان کے لیے دعا, میں وعدہ کرتی ہوں تیرا ماتم بند نہیں ہوگا بھیا. قافلہ چلا, اداداروں ماتم داؤ, قافلہ چلا, کوفے پہنچا. عظیم خطبہ خطیب منبر سلونی کی پاکیزہ شہزادی نے عظیم خطبہ, نرزہ پر اندام ہو گئے. یزید کیا نرسنے لگا انتجار تخت, خوف زدہ ہو, حکم جاری کیا بلو شام کی راہوں میں سر حسین کی سخت حفاظت کی جائے. اطراف کی آبادیوں میں محبان اہل بیت ہے مجھے پتا, جاسوسوں نے بتایا ایسا نہ ہو جمع ہو جائے سر چھینے اور خود باس سے بہت بغاوت کرنا ہو, علی کی بیٹی سر چھین لے اور یزید کے سامنے انعام و اکرام سے محروم. ایسا کرو کہ جہاں رات ہو جائے امام حسین کا سر نیزے سے اتار کے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا جائے, قفل لگا دیا جائے. ساری رات لشکر کا ایک سپاہی نیزہ لے کر پہرا دے, سونے کی ضرورت نہیں. صبح وہ پھر صندوق سے نکال کے نیزے پر سوار کیا. قافلہ چل پڑا, منزل طے ہوئی دن, شام ہو گئی, قافلہ چلا. کوفے کے بعد پہلی منزل آئی,
मंदिर कहते हैं जहाँ रात हो। इमाम हुसैन के सर को नेज़े से उतार संदूक में बंद कर दिया। मैंने कितनी आसानी से पढ़ा। कोई उस माँ से पूछे जिसने चक्कियाँ पीस संदूक में बंद कर, बड़ा कुफ्र लगा। लश्कर यदीद का हारिस नामी सिपाही है, खुदा लानत करे, नेज़ा लेकर संदूक का पहरे देने के लिए पहरा देने के लिए कहता है, अच्छे खाने खाकर ठंडे पानी पीकर बिस्तर बिछाकर हमारे सिपाही चैन से आराम कर रहे। ठंडे पानी पीकर यजीद के लश्कर अच्छे खाने खाकर चैन से आराम कर। दूर खाक पर रसूल के घराने के बच्चे, घराने के बच्चे खाते भूखे प्यासे, सारे बच्चे सो रहे। एक छोटी बच्ची थी, उसे नींद नहीं आ रही, आँख से उठती थी, मुझे जागता हुआ पाकर फिर खाक पे लिया, फिर उठती थी, मुझे जागता हुआ देख फिर। हारिस कहता है, मैंने ये जानने के लिए बच्ची क्या चाहती, मैंने नेज़े से सर को लगा के नींद आंखों को बंद किया। नींद कहते हैं बच्ची ने देखा, मैं नेज़े से सर लगा आंखें बंद, बच्ची उठी, सहमी हुई बच्ची घुटनियों के बल चली। मैं अपनी औलाद कुर्बान, तेरी मासूम वहाँ आ गए जहाँ संदूक में घुसने बच्चे ने सहमे में मुझे देखा, फिर अपना रुखसार संदूक से लगाया। आहिस्ता आहिस्ता आवाज, बाबा। मेरे मदीने के सरदार जवाब आया। बच्ची तड़प कर कहने लगे, बाबा। जब मदीने में एक बार बाबा कहती थी, 100 बार